अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं एक एक करके मुहर्रम के वाक़ा खाके करबला से मुहर्रम के वाक़ात को आपके सामने बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में बयानात रख रही हूँ। आप सब भी यानी क्या बोलते इन बयानात को सुने, अगर पसंद आए तो दूसरों को भी हमारे ग्रुप से जोड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें। जितने भी हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे चैनल को देख रहे हैं और यानी क्या बोलते हैं हमारी वीडियोस भी पूरी तरीके से देख रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हर अहले उम्मत मुसलमानों को दीन की बातों को समझना और दीन को सीखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आइए मैं फिर से आज खाके करबला से जो वाक़ात लेके आ रही हूँ, विसाल पाक सैयदा लोलक यानी मुहर्रम के वाक़ात में से ही विसाल पाक सैयद लोलक ये मज़मून है। इस मज़मून में यानी क्या बोलते हैं बिल्कुल विसाल यहाँ से मैदान करबला के वाक़ात शुरू हो जाते हैं। विसाल पाक सैयदा लोलक मुमलिकत इस्लाम की शहज़ादी, आगो से नबूवत की पर्दा मरकज़ विलायत की हरम पाक और क़ाफ़िलाए सालार इश्क की प्यारी माँ हज़रत ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला पर भी कुल्ली नफ्स ज़ायक़तुल मौत। क़ानून कुदरत का वो वक्त भी आ ही गया जिसकी गिरफ्त से कोई इंसान नहीं बच सकता यानी मौत का वक्त। फ़ख्र मौजूदात खुलासाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के 6 महीने बाद एक दिन शेर खुदा घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा आटा गूंद रही थी और फिर शहज़ादों के कपड़े धो रही हैं और पानी गर्म किया जा रहा है। हज़रत अली ने ये बेवक्त इंतज़ाम होता देखकर फरमाया, ऐ नूरे दीद मुस्तफ़ा, ये आज क्या हो रहा है। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि आज ये क्या हो रहा है। हज़रत ज़ोहरा की आँखों में आंसू आ गए और अर्ज़ की, आखा देखिए अपने शौहर को किस तरीके से यानी मुखातिब हो रहे हैं। अपने शौहर को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला क्या कह रहे हैं, आखा का जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। आखा आज मैं आपसे जुदा हो रही हूँ। हज़रत अली को बता रहे हैं कि मतलब मैं आज आपसे जुदा हो रही हूँ। हिजरी फ़ुर्क़ की सियाह रातें गुज़र चुकी हैं और विस्ल मुलाक़ात की रोशन दिन आ गए हैं। यानी अब तक जो दुनिया की ज़िंदगी थी सियाह रातें थे, अब मुझे यानी आखिरत की ज़िंदगी गुजारना है, रोशनी की ज़िंदगी गुजारना है। और अब्बा जान को आज रात ख्वाब में देखा है। यानी आज रात हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ातिमा ज़हरा ने ख्वाब में देखा है। मेरे सरहाने खड़े हैं और इधर उधर देख रहे हैं जैसे कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, अब्बा जान कहाँ हैं? मैं तो आपके गम फ़ुर्क़ में तड़प रही हूँ, सूज हिज़र में जान सोख्ता रहती रही हूँ। तो आपने फरमाया, बेटी घबराओ नहीं, फ़ुरक़त के दिन गुजर चुके और अब बहुत जल्द तुम मुझसे आकर मिलोगी और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यानी जन्नत की सरदारनी, जन्नत की तमाम औरतों की सरदारनी को ये जुमला कह रहे हैं। ऐ मेरे आका, मालूम होता है यानी हज़रत अली को अपने आका कह के बोले, मेरा आखिरी वक्त आन पहुँचा है और शायद आज मैं तुमसे जुदा हो जाऊँ। आटा इसलिए गूंद रही हूँ कि रोटियाँ पकाकर अपने शहज़ादों को खिला जाऊँ। मेरे बाद मेरे प्यारे बेटे रोटी किस से मांगेंगे और इनको खाना कौन खिलाएगा। और कपड़े इसलिए धो रही हूँ
کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کپڑے کوئی دھوئے یا نہ دھوئے، اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر گیسو سنوار کر انہیں ایک بار دلہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لوں۔ معلوم نہیں میرے بعد کتنا غبار ان کے بالوں پر جم جائے گا، یہ یتیم کس حالت میں رہے۔ اور پھر حضرت علی کے قدم پکڑ کر عرض کی، اے میرے آقا، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دو اور میرے بعد رونا نہ۔ یعنی حضرت علی کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد رونا نہیں، اس لیے اگر آپ روئیں گے تو میرے شہزادے بھی روئیں گے، اور ان کے رونے سے قبر میں میری روح کو بے قراری ہوگی۔ اگر میرے شہزادے روئیں گے، امام حسنین روئیں گے تو میرے قبر میں بے چینی ہوگی۔ اے میرے آقا، میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی۔ دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کتنی پاک یعنی خاتون تھیں کہ حضرت علی نے فاطمہ کے حیات میں کوئی نکاح نہیں کیا، مگر ایک نکاح کیے تھے حنیفہ پہلوان سے، اور یعنی کیا بولتے وہ بھی حضور کے حکم پر، مگر یعنی کیا بولتے دوسری کوئی بھی شادی نہیں کیے تھے، اور بیوی خود اجازت دے رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد آپ دوسری شادی کر لینا، اجازت ہوگی۔ دیکھیے ایک فاطمہ الزہرا دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی شوہر کو اجازت دے کے جا رہے ہیں، تو آج کے کچھ مرد لوگ ایسے ہیں زبردستی سے یعنی کیا بولتے ہیں نکاح کے لیے اپنے بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے مردوں کو لعنت ہے، کیونکہ مطلب بیویوں کو تکلیف دے کر یا بیویوں کو فورس کر کے، بیویوں کو یعنی کیا بولتے ہیں غصہ کر کے یا دباؤ ڈال کے نکاح کرنا نہیں ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ابھی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اگر دو بیویوں کے دو نکاح کرنا تو بہت آسان ہے، اگر اس کو نہ نبھائے تو اللہ تعالیٰ کیا سزا دینے والا ہے۔ اگر یہ جان جائیں گے تو لوگ یعنی دو نکاح کرنا بھی بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ دو نکاح کر سکتے ہیں؟ رسول نے فرمایا بالکل 4 نکاح کر سکتے ہیں، مگر دونوں کو برابر محبت دینا ہوگا، ان کا کھان پان دیکھنا ہوگا، ان کو اگر یعنی ایک کو دیکھے اور ایک کو تکلیف دیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 حصے یعنی بالکل مانگ سے لے کر 2 حصے بنائیں گا۔ جب وہ 2 حصے والا آدھا کٹا انسان جاتے رہیں گا تو لوگ پوچھیں گے یہ آدھا کٹا انسان کیوں جا رہا ہے؟ تو جب یعنی کیا بولتے صحابہ کرام بولیں گے اس نے 2 نکاح کیے تھے، بیویوں کو ستا لیے تھے، بیویوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، بیویوں کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ 2 نکاح کرے تو 2 حصے کریں گا۔ اب 4 نکاح کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اب آپ سمجھ لیجئے۔ تو یعنی کیا بولتے دوسری شادی کی اجازت ہوگی، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ یتیم کی طرح مدینے کی گلیوں میں روتے نہ پھرے، اور پھر عرض کی کہ میرے آقا میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ دیکھیے ہر عورت کا جنازہ جہاں تک ہو سکے رات کو اٹھایا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ عورت کا جنازہ ہی رات کو ہونا چاہیے، اور کسی کو موت کی خبر نہ کرنا۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا اتنی پاک دامن تھی، اتنی پردے والی تھی کہ انہوں یعنی اپنے شوہر کو تاکید کر رہے ہیں کہ میرے جنازے میں غیر محروم نہیں ہونا چاہیے، کوئی آدمی لوگ یا زیادہ لوگ جمع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں تمہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں اور اس طرح میری پردہ داری ہو۔ پھر دونوں بیٹوں کو بلایا، سروں پر دست شفقت پھیرا، پیار کیا، سر منہ چوما اور غسل دے کر نئے کپڑے پہنائے اور زلف سنوارے، پھر سینے سے لگا کر ذرہ ذرہ رونے لگی اور فرمائی، اے میرے جگر گوشت، میں نے تمہیں بڑی محنت اور پیار سے پالا ہے، میں نے تمہارا آرام اور خوشی کی خاطر اپنے دلوں کا چین قربان کیا، راتوں کی نیندیں نثار کی، تمہارے چہروں پر شکن دیکھتی تھی تو میرا دل دھڑکنے لگتا، مگر اب معلوم نہیں میرے بعد تمہارا کیا حال ہو۔ اور پھر جب حضرت حسین سے فرمایا، بیٹا حسن
تم سے بڑا ہے اس کا احترام کرنا. دیکھیے بچوں کو بھی کس طرح ماں سمجھا رہے ہیں, یعنی حسن تم سے بڑا ہے ان کا احترام کرنا. اے بیٹے حسین, حسن تم سے, اے بیٹے حسن, حسین تم سے چھوٹے ہیں اس سے پیار کرنا. دیکھیے حسین کو کہہ رہے ہیں ان کا احترام کرنا, حسین کو کہہ رہے ہیں ان کو پیار سے پیش آنا. اس سے پیار کرنا. ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھی مگر بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ہماری مشفق اور شفقت ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے. آج ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں اور آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھینی جا رہی ہے. اور فرمایا بیٹا حسن مجھے زہرا کا پیالہ یعنی زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے. یعنی حسین کو گلے لگا کے بول رہے مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے. بیٹا حسین میدان کربلا کا خونین منظر اس وقت میرے سامنے ہے. یعنی حسن کو کہہ رہے ہیں اے حسن تم تو چھوٹے ہو, جب بڑے ہوگے تم کو یعنی زہر دیا جائے گا. اور حسین کو کہہ رہے ہیں تم کو یعنی کیا بولتے ہیں میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا اور مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی آخری وقت اپنے بیٹوں کو آنے والے واقعات ساری یعنی کیا بولتے سمجھا رہی ہیں. دیکھیے سرکار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کو اپنے یعنی کیا بولتے بیٹوں کے آنے والے وقت کی بات بھی پتہ تھی اور سمجھا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نانا کو دیا ہوا وعدہ پورا کرنا. اور علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. یعنی ہمارے پوتوں کے یعنی حسین اور حسین کے یعنی کیا بولتے بیٹوں پہ لخت جگروں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ رہی ہوں. علی اکبر کے حلق میں تیر, عابد کے پاؤں میں بیڑیاں اور زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے میرے حسین اس امتحان میں ثابت قدم رہنا, سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی لاج رکھنا اور جب مدینے سے کربلا کو کوچ کرو تو میری بھی خبر پر فاتحہ پڑھ کے جانا. اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو فاطمہ الزہرا سمجھا رہی ہیں کہ جب تم کو یعنی کیا بولتے میدان جنگ میں جانا ہوگا تو میری بھی خبر پہ فاتحہ پڑھ کے جانا. اور پھر بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا بیٹی زینب اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہ ہونے دینا, جب تک تو زندہ رہے یعنی حسین کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ کرنا, میدان کربلا میں بھی بھائی کے ساتھ دینا. میں جانتی ہوں کہ اسلام کی عزت و دین کے آبرو اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے خاطر تمہارے دونوں بچے عوان اور محمد بھی قربان ہوں گے. اپنی بیٹی کو یہ بات سنا رہے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر یہ قربانی خوشی سے دینا اور لاشوں کا پہرا دینا, یعنی قربانی خوشی سے دینا, لاشوں کو پہرا بھی دینا. دونوں شہزادوں کو بیٹی زینب کو تلقین کرنے کے بعد سیدہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو گئی, یعنی سجدے میں چلے گئے اور عرض کیے اے میرے پروردگار بحرمت مصطفیٰ, یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل میں وسیلے سے فاطمہ الزہرا مانگ رہے ہیں کہ میری تمام خطائیں معاف فرما. یعنی میرے ابو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میری خطائیں معاف فرما. میرے خالق کائنات میں تیری محبوب کی بیٹی ہوں, اے اللہ تعالیٰ میں تیرے محبوب حبیب کی بیٹی ہوں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آنکھوں نے سوائے علی کے کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے اے میرے مولا اگر میری جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا, لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آئے گا. اے اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے اسرائیل کو میری روح قبض کرنے کے لیے نہیں بھیجنا, اگر تو اسرائیل کو بھیجے گا تو میرا پردہ چلے جائے گا, فرق آئے گا. اس لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری التجا ہے کہ میری روح تو اب خود ہی قبض کر لینا. اللہ سے دعا کریں اے اللہ تعالیٰ میری ایک روح تو خود ہی قبض کر لینا. سارے عالم کے روحوں کو اسرائیل قبض کرتے ہیں مگر میرے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو کس نے اللہ تعالیٰ خود یعنی کیا بولتے قبض کر لیے, کیونکہ فاطمہ الزہرا نے آخری وقت میں سجدے میں جا کر دعا مانگے تھے. چنانچہ حضرت زہرا کی یہ التجا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے اس پیکر شرم و حیا کی روح مبارک خود
قبض فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض فرمائے. اور اسی طرح اس شان سے جگر گوش رسول 2 رمضان المبارک 11 سن ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئی. ان للہ و ان الیہ راجعون. آج کے اس واقعے کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالی کل دوسرا واقعہ لے کر آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.